इस वक्त सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करने वाले ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स हैं, उनके सर पर भी एक नया खतरा मंडला रहा है। सहाफियों का, वर्किंग जर्नलिस्ट का, वो लोग जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? क्या ऐसे ही इस तरह के बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा? अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस तरह से आप दो वाक़यात करके पूरे मीडिया में और एंकर्स में खौफ की एक लहर दौड़ जाएगी और वो कहेंगे कि जी अब सोच समझ के तनकीद करें, तो मेरे ख्याल में ऐसा होता नहीं है। ये मुल्क किसी चंद एक ख़ास टोले का तो नहीं है, और अगर कोई समझता है कि कोई आज हुकूमत में है, वो लोग बदलते रहते हैं हुकूमत वाले ना, वो समझते हैं कि जी ये कानून उनके घर की लौंडी है, या एजेंसीज़ उनके इशारों पे नाचेंगी, पुलिस उनके इशारों पे नाचेगी, FIA, तो गलत समझते हैं। सहाफ़त जो है उसमें ऐसे नाम थे जिनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो दबी नहीं है और तारीख़ में ज़िंदा रहेगी। देखें थोड़े दिनों में इन्होंने अदालत में साबित कर देना कि इसको तो फेंटी पड़ी नहीं, ये तो पेशावर में था। कानून तो ये कहता है कि अगर कोई एक शख्स दूसरे शख्स को ज़ख्मी करता है तो फिर कानून के मुताबिक FIR होनी चाहिए। जब हुकूमत और हमारा टॉप मीडिया पर्सनस खुद बैठ के नेशनल टेलीविज़न पे इस तरह से डिस्कस करेंगे तो एक आम आदमी का क्या एतमाद रह जाएगा? इमरान खान साहब को ये देखना चाहिए कि जब उनकी हुकूमत चली जाएगी तो लेगेसी क्या छोड़ के जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। क्या वाकई पाकिस्तान में सहाफ़त एक ख़तरनाक शोबा तस्वुर किया जा रहा है? इस वक्त सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करने वाले जो व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स हैं, उनके सर पर भी एक नया खतरा मंडला रहा है। सहाफ़ियों का, वर्किंग जर्नलिस्ट का, वो लोग जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? क्या ऐसे ही उनको इस तरह के बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा कि एक ही महीने के अंदर पहले लाहौर में सहाफ़ी हसनैन शाह, उसके बाद इस्लामाबाद में मोहसिन बेग का वाक़या हमें देखने को मिलता है। इसी तरह इकरारुल हसन को कराची में बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस सारे मौजू के ऊपर बात करने के लिए हम चलते हैं बैरिस्टर एहतशाम साहब के पास। उनसे जानते हैं कि बैरिस्टर की जो आंख है वो इस सारे वाक़े को कैसे देख रही है, और सहाफ़ी पाकिस्तान में इस वक्त ख़ुद को क्या सेफ़ महसूस कर रहे हैं या अनसेफ़ हैं? आइए जानते हैं। बैरिस्टर साहब, क्या पाकिस्तान में जो सहाफ़त है अब ये एक बहुत ख़तरनाक पेशा तस्वुर किया जा रहा है? ख़तरनाक इस तरह से तो नहीं कह सकते कि जैसे किसी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलानी है, लेकिन हाँ, दिल गुर्दे का काम है सहाफ़त। और ख़ास तौर पे अगर आपने सच बोलना है और सच को लोगों तक पहुंचाना है और अपना स्टांस जो भी आपने लिया उसके ऊपर खड़े होना है, तो फिर ज़ाहिरी बात है आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, मुखालफत फेस करनी पड़ती है, और आपको थोड़ा हौसले से चलना पड़ता है। इतनी ब्रूटैलिटी एक ही महीने के अंदर, पहले सहाफ़ी हसनैन शाह, फिर सैयद इकरारुल हसन, फिर आपने देखा कि मोहसिन बेग, ये क्या हो रहा है? आप कैसे देखते हैं इस सबको? मेरा ख्याल है कि ये हमारे माशरे की ओवरऑल जो एक तनज़्ज़ुली हो रही है उसकी अक्कासी भी करता है, सोच की कि अदम बर्दाश्त है। दूसरा साथ साथ ये हुकूमत का बड़ा अहम किरदार होता है इसके अंदर, और ये ख़ास तौर पे ये जो दो सहाफ़ी जिनके आपने नाम लिए, इकरारुल हसन और मोहसिन बेग, इनका तो डायरेक्टली जो भी हुआ है वो हुकूमती एजेंसीज़ की तरफ से हुआ है ना। तो एक का IB के हवाले से, दूसरा का FIA के हवाले से, तो उसमें कोई प्राइवेट लोग तो शामिल थे नहीं। तो इस वजह से ये तो हुकूमत को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इमरान खान साहब को ये देखना चाहिए कि जब उनकी हुकूमत चली जाएगी तो लेगेसी क्या छोड़ के जाएंगे, और उस टाइम पे लोग क्या बात करेंगे। मैं मतलब कि मुझे कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कितना ख़तरनाक है, तो लोगों ने कहा कि क्या कोई जनरल हक के दौर से भी लोगों ने मुमासलत करने की कोशिश की। तो इमरान खान हैज़ टू अंडरस्टैंड कि लोगों की बड़ी गहरी नज़र है और तारीख़ से कोई बात छुपी नहीं रहती है, तो इस वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर करें। हाँ, वो बात दुरुस्त है और मैं भी इसके हक़ में हूँ कि जो फेक न्यूज़ ख़ास तौर पे इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ प्रोपोगेट की जाती है, उसको आपको हैंडल करना चाहिए और उस हवाले से चीज़ों को देखना चाहिए। बट इन द नेम एंड इन द गाब ऑफ दैट आप इतने हाई प्रोफाइल और जाने माने पहचाने सहाफ़ियों पे तशद्दुद करें तो वो तो गलत है। अगर मैं एक वकील से बात करूं, बैरिस्टर एहतशाम से, तो बैरिस्टर साहब, अब ये जो मोहसिन साहब का केस है, कुछ लोग ट्विटर के ऊपर ये भी कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने बंदूक तान ली। अब वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती उनसे वही हुई है। जब उनको अरेस्ट करने के लिए आए थे, वैसे तो आप
اب یہ کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا کہ وہ ان آتھرائزڈ لوگ تھے اور چھاپا غیر قانونی تھا. لیکن مان لیں کہ چھاپا غیر قانونی بھی تھا, ماننا ہی پڑے گا کیونکہ کورٹ نے کہہ دی, لیکن اس کے باوجود جب وہ ایجنسی کے بندے تھے اور اگر محسن بیگ صاحب کو ادراک ہو گیا تھا کہ ان کا تعلق کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہے, تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ گریسفلی دے دیتے اپنی گرفتاری, تاکہ اس ملک میں لوگوں کو پتہ چلتا کہ حکومت کے خلاف بولنے پر اور حکومت پر تنقید کرنے پر آپ کو کیا قیمت چکانی پڑتی ہے بطور صحافی, بطور اینکر, بطور تجزیہ نگار. اسی طرح اگر ہم اقرار الحسن کے پہلو کو دیکھیں کہ وہ جب آئی بی ایک حساس ادارہ ہے, اگر وہاں پہ وہ جاتے ہیں اور پھر آئی بی والے بھی یہی موقف اپنا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دفاع میں ان کے اوپر جو بھی مطلب ریزسٹنس تھی وہ سب کری, جبکہ دوسری جانب اقرار الحسن صاحب کو دیکھیں تو وہ لہو لہان ہیں, ان کو ان کی ٹیم کو الیکٹریسٹی کے شاکس لگائے گئے. دیکھیں یہ جو اپنا دفاع ہوتا ہے نا, سیلف ڈیفینس, یہ اتنی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ سارٹ آف اے کانسیپٹ. آپ وکیل کی حیثیت سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو سیلف ڈیفینس جو ہے وہ عدالت ہمیشہ دیکھتی ہے کہ کیا واقعی میں آپ کی جان کو خطرہ تھا کہ جس کے نتیجے میں آپ اگریسو ہوئے اور آپ نے دوسرے شخص کو زخمی کر دیا یا اس کی جان بھی لے لی, اور جتنا آپ نے نقصان دوسرے کو پہنچایا ہے کیا وہ اس سے پروپورشنیٹ ہے جتنا آپ کو خطرہ تھا. تو وہ آئی بی والے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹیلی ویژن پر بھی کہا تھا کہ اب آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی وہاں کے حقائق کیا ہیں, بٹ یو ڈونٹ کیری آؤٹ اے اسٹنگ آپریشن آن این انٹیلیجنس ایجنسی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسی جس کا کام ہی اسٹنگ آپریشنس کرنا ہے اور ملک کی دفاع اور سلامتی کی وہ ضامن ہے, آپ اس پہ اسٹنگ آپریشن بطور صحافی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن اقرار صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں وہاں پر اسٹنگ آپریشن ہی کرنے گیا تھا. جو آئی بی کا ایک انسپیکٹر ہے اس کی کرپشن کو میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا اور وہ میں ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ, تو وہ انہوں نے کہا جی آ جائیں ادھر بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد تشدد. تو اگر ایسے ہی ہے جیسا کہ اقرار صاحب کہہ رہے ہیں, پھر تو سراسر زیادتی ہے. سوشل وے سے اتنی بروٹیلٹی, ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کا ایک اچھا تشخص بناتا ہو اس کی جانب سے ایسا ہونا. نہیں, ادارے کا بات نہ کریں آپ, یہ 5 لوگوں کی بات کریں جن کو سسپینڈ کیا گیا, ٹھیک ہے. اس میں پورے اچھا یہ سسپینشن ہی کافی ہے یا بینگ اے جرنلسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھر کیفر کردار تک پہنچانا ہے؟ سسپینشن تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں آپ کو اتنا ماروں اور مجھے کہا جائے کہ تمہاری نوکری سے تمہیں تھوڑے دنوں کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے, تو کیا یہ قانون کے مطابق ہے؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو زخمی کرتا ہے تو پھر قانون کے مطابق ایف آئی آر ہونی چاہیے, اس ایف آئی آر میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کورٹ میں ٹرائل چلنا چاہیے, اور اگر وہ گلٹی ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن اقرار الحسن صاحب کو میں نے دیکھا ہے کاشف عباسی صاحب کے شو میں بڑے خوش تھے کہ جی وہ سسپینڈ ہو گئے. ناؤ چیک آؤٹ دا لیول یہاں پہ ہمارا, کہ وہ اسی بات پہ خوش ہیں کہ وہ سسپینڈ ہو گئے. اور کاشف عباسی صاحب بھی وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا تھوڑے دنوں میں انہوں نے بحال ہو جانا ہے. اور شہباز گل صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو کہ حکومتی ترجمان ہیں, جن کا کام ہے وکٹم کو کہنا کہ جی آپ کو انصاف ملے گا, وہ کہہ رہے تھے دیکھیں تھوڑے دنوں میں انہوں نے عدالت میں ثابت کر دینا کہ اس کو تو پھینٹی پڑی نہیں, یہ تو پشاور میں تھا. تو یہ جب حکومت اور ہمارا ٹاپ میڈیا پرسنز خود بیٹھ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس طرح سے ڈسکس کریں گے تو ایک عام آدمی کا کیا اعتماد رہ جائے گا؟ ایگزیکٹلی گزشتہ سال کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں جتنے بھی صحافیوں کے اوپر اس طرح کے مطلب اٹیک ہوئے, ان میں موسٹلی دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہی ہے. یعنی کہ اب صحافیوں کے لیے جو خطرے کی جگہ ہے وہ قبائلی ایریاز یا وہ بلوچستان کے وہ خون خوار میدان نہیں, اب اسلام آباد ہی سر. نہیں, اسلام آباد مطلب کوئی بچت نہیں. صحافی کبھی لاہور میں ادھر ہوا, کراچی میں, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں پہ حکومت ہے سندھ میں, وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا واقعات وغیرہ ہوئے. تو اٹس ناٹ جسٹ اونلی اباؤٹ اسلام آباد, لیکن یہ ہے کہ یہ 2 واقعات جو ہوئے ہیں, اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ 2 واقعات کر کے پورے میڈیا میں اور اینکرز میں خوف کی ایک لہر دوڑ جائے گی اور وہ کہیں گے کہ جی اب سوچ سمجھ کے تنقید کریں, تو میرے خیال میں ایسا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ یہ تو سلسلہ 74 سال سے چل رہا ہے تنقید کا, صحافت کا. ہم تو چلو آج ہیں اس کے اندر, یہ اب 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پچھلی اتنی دہائیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ کہاں وہ فیض احمد فیض, حبیب جالب, حالانکہ نظریاتی طور پہ آئی کی ناٹ ریلیٹ ٹو دیم, بٹ اسٹل آپ کسی بھی دور کو اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ جنرل ایوب خان کا ہے, ضیاء الحق صاحب کا ہے, مشرف صاحب کا. حالانکہ ذاتی طور پہ میں مشرف صاحب کا معترف ہوں کچھ چیزوں میں, لیکن صحافت جو ہے اس میں ایسے نام تھے جن کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ دبی نہیں اور تاریخ میں زندہ رہ گئی. اور پھر جب وہ لوگ چلے گئے, وہ دور گزر گیا, تو پھر اپنی اپنی لیگیسیز چھوڑ گئے. تو اس چیز کا خیال عمران خان صاحب کو کرنا ہے. ایک مدلل تحقیق سے چبھتے سوال اٹھانے والے احتشام صاحب,
آپ کو بھی کبھی کوئی ایسے تھریٹ ہوئی؟ نہیں الحمدللہ مجھے پریکٹیکلی تو کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کون لوگ ہیں جن کے دماغ میں آپ کے حوالے سے ہے، اور تھوڑا بہت آپ کو محتاط رہنا چاہیے وہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہے، اور ظاہری بات ہے وہ جو وقت اس نے لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. باقی یہ ہے کہ میں اپنا کام الحمدللہ ایمانداری سے کرتا ہوں اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر کرتا ہوں. اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار مطلب ایسے صحافیوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایسے ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، اتنی بروٹیلٹی ہوتی ہے، میں بھی اب محتاط رہوں، میں بھی اب وہ جملے بولوں کہ جن کے لیے میں بول رہا ہوں تھوڑے سے ان کے لیے سافٹ ہوں؟ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں سوچا. میں تو بالکل جو میرے دل میں آتا ہے میں وہ بولتا ہوں. گھر والوں نے کہا کہ اتنے سخت قسم کے پروگرام کرتے ہیں، اتنے چبھتے، اتنے نوکیلے سوالات آپ اٹھاتے ہیں، نہیں، ان نہ کو کیا کریں. تھوڑی ٹینشن رہتی ہے، گھر والوں کو تھوڑی ٹینشن رہتی ہے، خاص طور پہ پیرنٹس کو. تو وہ کہتے ہیں، اور وہ جب بھی میں گھر جاتا ہوں تو میری والدہ تو مجھے کہتی ہیں کہ کی تنو ہے، کیوں تو ہے نا زیادہ. میں کہ جی جو کم ہے گیا وہی کرنا نا جی. بھابھی جان کی جانب سے کیا کہا؟ وہ میرے خیال میں سمجھتی ہیں کیونکہ خود بائی پروفیشن شی از این اینکر، تو وہ اس وجہ سے ان کو یہ سمجھ ہے، تو وہ اتنا نہیں گھبراتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ جگہ پہ وہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. آپ خود بھی قانونی داؤ پیچ سب جانتے ہیں، اگر کوئی ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو آپ کس قدر ریٹیلیٹ کریں گے؟ قانونی طور پہ کریں گے، بالکل قانونی طور پہ کریں گے. اور یہ ملک کسی چند ایک خاص ٹولے کا تو نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی آج حکومت میں ہے، وہ لوگ بدلتے رہتے ہیں حکومت والے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ قانون ان کے گھر کی لونڈی ہے، یا ایجنسیز ان کے اشاروں پہ ناچیں گی، پولیس ان کے اشاروں پہ ناچے گی، FIA، تو غلط سمجھتے ہیں. عدالتیں ہیں، قانون ہے، آئین ہے، ڈیموکریسی ہے، تو انشاءاللہ قانونی آپشن ساری. آخری سوال، ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں، اور ایسے واقعات پر ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ بڑا افسوس کا مقام ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میڈیا کی تنزلی کا سب سے بڑی جو ایک وجہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، وہ یہ ہے کہ میڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا. میڈیا ایسے ہی ڈیوائیڈ ہو گیا جیسے سیاسی جماعتیں ڈیوائیڈ ہوئی ہیں. ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو موقف ہے وہ اس سے مختلف ہے، جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ اس سے مختلف ہے، جو PTI کا ہے. اب میڈیا میں جو بہت بڑی تعداد میں آپ دیکھیں، اور بڑے نامور لوگ اور چہرے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کس جماعت کا حامی ہے، اور اس کا سٹانس پھر وہاں سے ہلتا ہی نہیں. اس نے وہی بات کرنی ہے جس جماعت کا وہ حامی ہے. تو یہ صحافت نہیں ہے. صحافت تو یہ ہے کہ میرٹ پہ آج آپ کو PTI کی بات ٹھیک لگ رہی ہے تو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، کل غلط لگ رہی ہے تو کہہ دیں کہ غلط ہے. میں تو ہمیشہ اسی طرح کرتا ہوں. مطلب کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ازل سے ابد تک ایک ہی جماعت اور ایک ہی شخصیت کے حق میں آپ بول رہے ہیں اور بولی چلے جا رہے ہیں، اور وہی درست ہے اور اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو صحافت تو یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر غلطی ہے، irrespective of the fact کہ وہ کس کی ہے، آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. لیکن آپ اب مثال کے طور پہ کچھ صحافی ہمارے چینلز آپ دیکھیں، بڑے بڑے چینلز میں ان کے حوالے سے لوگوں کو اب ہے کہ جی اگر ہم نے فلانے کے حق میں سننا ہو تو ہم فلانا چینل لگا لیتے ہیں، فلانے کے حق میں سننا ہو فلانا چینل لگا لیتے ہیں. یہ صحافت تو نہیں، یہ جرنلزم تو نہیں. تو اگر آپ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوں گے نا، تو جس کیمپ کے بندے کو چوٹ لگے گی اسی کیمپ کے لوگ اکٹھے ہوں گے، باقی سب کہیں گے دیکھیں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تو اہم ہی بات کر رہے ہیں. تو پھر آپ مار تو کھائیں گے. وہ کیا انگریز نے کیا کیا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری صحافت ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس کی صحافت جو ہے وہ صحافتی معیار پہ پوری نہیں اترتی، اور اس وجہ سے اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو جاتی ہے، تو میرا کام نہیں ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا. تو پھر تو ایسے ہی ہوگا نا بھائی، پھر تو یہی ہوگا. بالکل جی، وقت دینے کا بہت شکریہ. ہمیشہ ببانگ دول بولتے ہیں، ان کے چبھتے سوالات بڑے بڑے ایوان ہلا کے رکھ دیتے ہیں. کیا واقعی پاکستان میں صحافت ایک خطرناک پیشہ تصور کیا جاتا ہے؟ اور پھر کیا جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے بلاگرز یا ولاگرز ہیں، ان کا جو فیوچر ہے وہ کس قدر ڈم اور بلم ہے، یہ ہم نے بیسر صاحب سے جاننے کی کوشش دی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.